अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पर बात करते हैं। पिछले हफ्ते हमने जिक्र किया था कि जो मईशत के एतबार से मुसलसल मनफी खबरें आ रही हैं, तो कम अज़ कम 2-3 ऐसी डेवलपमेंट्स हुई जिससे एक उम्मीद पैदा हो चली थी कि शायद जो पाकिस्तान में आइंदा आने वाले हफ्तों महीनों में मईशत के एतबार से कुछ अच्छी खबरें आएँ, जिसमें एक तो ज़ाहिर है कि इसहाक डार साहब के वापस आने के बाद जो रुपए की कदर में मुसलसल इजाफा हो रहा है, दूसरा जो पेट्रोलियम या तेल की जो मसनूआत हैं उनमें भी इसहाक डार साहब की तरफ से कमी का ऐलान किया गया था। लेकिन गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान जो कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं, लगता ये है कि ये जो हमारी खुशी है ये काफ़ी कह सकते हैं कम अरसे के लिए थी। दो जो अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, एक जो तेल एक्सपोर्ट्स करने वाली जो मुल्क हैं दुनिया में 23 के करीब हैं, उन्होंने ये फैसला किया है कि वो जो तेल की जो सप्लाई है उसमें कमी का ऐलान किया है। अब उसके नतीजे में क्या होगा कि जो इंटरनेशनल मार्केट में ऑलरेडी तेल की कीमतें ऊपर जाना शुरू हो गई हैं, पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर नहीं है। दूसरा, जो इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है, मूडीज़ ने पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है उसने पाकिस्तान की रेटिंग को मजीद डाउनग्रेड कर दिया है। उस पर रिएक्शन भी आया है इसहाक डार साहब का, उसमें बाद में बात करेंगे। तो लगता ये है कि जो एक PMLN ने भी बहुत ज़्यादा शादियाने बजा रहे थे कि देखें जी इसहाक डार साहब आ गए हैं तो अब शायद तमाम चीज़ें ठीक हो जाएंगी, उसका एक इंडिकेटर तो ज़ाहिर है कि अभी भी जो रुपए की कदर है उसमें बेहतरी तो आ रही है। लेकिन लगता ये है कि ये जो दो डेवलपमेंट्स जिनका मैंने जिक्र किया है ये कोई ज़्यादा हम सस्टेन नहीं कर पाएंगे। दोबारा मुझे लगता है कि डॉलर के रुपए के ऊपर भी प्रेशर आएगा और जो तेल की कीमतें हैं लगता है कि वो भी शायद मामलात हमारे लिए आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे। देखिए कामरान, जब आपकी इकॉनमी ऐसी सूरत हाल में हो जहाँ पे बिल्कुल आप कभी डिफ़ॉल्ट के एज के ऊपर हो, फिर वहाँ से आप रिकवर कर जाएं, फिर थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट हो, फिर थोड़ी सी स्टेबिलिटी हो, तो जो एक्सोजिनस जो शॉक्स जिनको कहते हैं ना, जब कोई इस किस्म का कोई झटका लगता है तो वो आपको जो इम्प्रूवमेंट, जो फील गुड फैक्टर होता है वो सडनली गायब होना शुरू हो जाता है। अभी भी सूरत हाल ख़राब नहीं है, अभी 24 घंटे हुए इन डेवलपमेंट्स को जिनका अभी आपने जिक्र किया, लेकिन जो डॉलर की जो बेकदरी है वो जारी है। और 11वां सेशन था मुसलसल जब से डॉलर की कीमत में कमी हुई। आज भी 2 रुपए की कमी हुई है और 220 रुपए से नीचे डॉलर की वैल्यू आ गई, विच इज़ अ वेलकमिंग साइन। और याद रहे कि अभी तक मेरा ख्याल है कोई लग नहीं रहा कि हुकूमत ने कोई मेजर इंटरवेंशन की है। हाँ, इन्होंने जो आपकी सेंट्रल बैंक है उसके ज़रिए डेफिनेटली पैगामात चले गए होंगे कि अब इंसान के बच्चे बन जाए, उसका एक इम्पैक्ट होगा। इससे लेकिन इससे एक चीज़ एक इंडिकेट होती है ना कि इसका मतलब यही है कि कोई इकोनॉमिक फंडामेंटल्स चेंज नहीं हुए, सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर चेंज हुए हैं। तो लगता ये है कि वही कि मार्केट्स को मार्केट एक्सचेंज रेट के नाम पर मैनिपुलेट किया जाता है। देखिए, ये बिल्कुल आपने ठीक कहा, फ़र्क होता है एक वज़ीर में और दूसरे वज़ीर में, उनकी मैनेजमेंट में। इसहाक डार के आने का एक जो एडवांटेज इस हुकूमत को ये होगा कि जो फैसले करने में बहुत जल्दी हो लेंगे, जो वो फैसला करना चाहेंगे वो कर लेंगे। जैसे कल उन्होंने एक डिसीजन किया एक्सपोर्टर्स के हवाले से, जो सब्सिडी डिसकंटिन्यू हुकूमत ने कर दी थी, उन्होंने फैसला ले लिया। मिफ्ता इस्माइल होते तो शायद उनको प्राइम मिनिस्टर से पूछना पड़ता, लंदन से पूछना पड़ता और जगहों से पूछना पड़ता, IMF से भी पूछते वो, इन्होंने नहीं पूछा, इन्होंने फैसला कर दिया। लेकिन डॉलर जहाँ पे उसकी प्राइस कम हो रही है, उसके साथ ही स्टॉक मार्केट के अंदर आज जो है वो मिला जुला रुझान रहा है। ये जो मूडीज़ की खबर आई है उसके बाद फिर जो ओपेक का तो 2 दिन से ये चल रहा है। स्टॉक मार्केट दिन में उसका वो उसमें तेज़ी थी, जो सेकंड सेशन था उसमें उनके जो स्टॉक है वो गिरे हैं, प्राइस उसकी इंडेक्स की जो वैल्यू है। अब सवाल आ जाता है कि मूडीज़ ने पाकिस्तान के साथ क्या किया और रेटिंग है क्या। बेसिकली दुनिया के अंदर 3 क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं इंटरनेशनल, मूडीज़ है, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स और फिच है। ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो है, जो सॉवरेन डेट्स होते हैं उसको ये रेटिंग देती हैं कि उनकी जो हेल्थ है, इकोनॉमिक हेल्थ है, और इकोनॉमिक हेल्थ के हवाले से जो सॉवरेन डेट है वो क्या सेफ है, उसमें इन्वेस्ट करना क्या स्पेकुलेटिव है या फिर हाई रिस्क हो गया है। जैसे कि श्रीलंका के केस में हाई रिस्क हो चुका था पहले ही। पाकिस्तान की जो इस वक्त रेटिंग थी वो B थी रेटिंग, जिसको P3, जिसको अब मूडीज़ ने उसको डाउनग्रेड करके CAA1 कर दिया। अब CAA1 का नाज़िर मतलब ये है कि पाकिस्तान का जो कर्जा है, सॉवरेन डेट जो हुकूमत पाकिस्तान ने इशू किया हुआ है, वो एक पुअर स्टैंडिंग उसकी हो गई है और ये वेरी हाई रिस्क क्रेडिट हो गया पाकिस्तान का। मतलब ये कि पाकिस्तान के दिवालिया होने के जो खदशात हैं उसमें इजाफे का अंदेशा है। तो
अभी हम उस तरफ अल्लाह ना करे कि दिवालियापन की तरफ जाएं, लेकिन ये जो एक फैसला आया, ये एक शॉकिंग फैसला था, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के लिए भी इन अ वे शॉकिंग था जो उसका रिएक्शन आया। बट ये फैसला मोदी ने क्यों किया, मूडीज की जो फैसले करने की जो वजह थी उसके पीछे उन्होंने दो बुनियादी वजूहात इन्होंने रिकॉर्ड करवाई हैं। एक तो उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान की रिलायंस है on the multilateral और bilateral क्रेडिटर्स वो बहुत बढ़ गए। हमें जो बाहर से कर्जे चाहिए दिवालियापन से बचने के लिए, अपने इंपोर्ट्स को उसको जारी रखने के लिए, वो उसकी ज़रूरियात पाकिस्तान की बढ़ गई हैं, ख़ास तौर पर जब से ये सैलाब की सूरत हाल पैदा हुई है और उसके बाद से हुकूमत के जो मुख्तलिफ दावे आ रहे हैं कि कितने नुकसानात हुए। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान का जो डेट है वो उसकी सस्टेनेबिलिटी के हाई रिस्क हैं और कर्जों का जो बोझ है पाकिस्तान के ऊपर उसको बर्दाश्त करना अब पाकिस्तान के लिए काफ़ी मुश्किल होता जा रहा है। दो तीन उन्होंने बड़े अहम इसके अंदर जो नंबर्स हैं वो कोट किए हैं। एक इसके अंदर नंबर ये है कि पाकिस्तान की जितने महसूलात हैं वफाकी हुकूमत के, उसका आधा उन महसूलात का सिर्फ कर्जों के ऊपर सूद की अदायगियों में जाएगा। और दूसरा जो पाकिस्तान का टोटल डेट है उसको अगर देखें पाकिस्तान के महसूलात से जो रेवेन्यूज हैं, पिछले साल ये जो रेशो थी डेट टू रेवेन्यूज की वो 600% थी। हमारा जो कर्जा था हमारे रेवेन्यू से वो 600% ज्यादा था। मूडीज ये कह रहा है कि अब ये वाली जो रेशो है ये बढ़कर कुछ 620 से 640% हो जाएगी। तो इन नटशल जो ओवरऑल सूरत हाल मूडीज ने पेंट की है वो अच्छी नहीं है। इसके नुकसानात क्या होंगे उसके ऊपर बाद में बात करते हैं, लेकिन इसहाक डार साहब ने इसके ऊपर जो अपना रिएक्शन दिया वो जरा सुनते हैं उन्होंने क्या कहा है। नहीं, मैं अर्ज करता हूँ इसे घबराए नहीं, कुछ नहीं होगा। मूडी से कल मैंने बात की है, मैंने उनको समझाया है कि आपको ये नहीं करना चाहिए था। आप सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के तौर पे इतला करते हैं। भाई जो आप जो कन्फर्म करना चाहते हैं आप हमसे बात करें ना पहले। तो इसलिए नहीं घबराना चाहिए कि परसों मूडीज ने यूके को, फिच ने, तीन एजेंसीज है मूडीज, स्टैंडर्ड पुअर एंड फिच ने यूके को डाउनग्रेड किया, आपने देखा होगा, फ्रॉम स्टेबल टू नेगेटिव। तो देखें ये इन रेटिंग एजेंसीज का जो मेन काम है वो बेसिकली आपके जो बॉन्ड इशू करते हैं, स्कूक इशू करते हैं, इंटरनेशनल पेपर, उसके लिए रेटिंग बहुत ज़रूरी होती है। अभी हम उसके करीब नहीं है, हमें अपनी इकोनॉमी के इंडिकेटर्स ठीक करने, जैसे हम 2013 में किया जब करके हम गए थे। जी कामरान, वो तो अपने उनका यूजुअल जो एक स्टाइल है सागडार का आपने सुना, वो करेक्ट में बेफिटिंग रिप्लाई जो है मुझे उनका बेफिटिंग का जो वर्ड उन्होंने यूज किया तो मुझे ये लगा कि जैसे पाकिस्तान इंडिया में आम तौर पर ये बातें होती हैं ना कि हमने बेफिटिंग रिप्लाई दिया तो वो उन्होंने वहां से उठाया। लेकिन जो आप पहले जिक्र कर रहे थे ना, मेरे ख्याल में आम अल्फाज में, सादा अल्फाज में अगर समझाने के लिए कि जब इंटरनेशनल क्रेडिट जो रेटिंग एजेंसीज हैं जब आप डाउनग्रेड करती हैं तो इसका मतलब ये है कि उसकी एक एग्जांपल है कि एक बैंक में दो साहब जाते हैं, एक सेठ हैं, उनके पास बहुत माल है, बहुत पैसा है, उसको जो बैंक कर्जा देगा वो आसान शराइत पे देगा, उसका इंटरेस्ट रेट भी कम होगा। उसके मुकाबले में एक और शख्स है जो पहले ही कर्जों के बोझ तले दबा हुआ है, पहले ही उसके बड़े हालात खराब हैं, उसको बैंक जो है एक तो इंतजार भी करवाएगा और दूसरा उसको महंगे दामों वो जो है वो कर्जा देगा। तो ये मेरे ख्याल में एम आई राइट कि ये एक बुनियादी फर्क है कि अब उन्होंने डाउन ग्रेड की अगर हमारी रेटिंग, तो अब हम इंटरनेशनल मार्केट्स, कमर्शियल मार्केट्स में बैंक्स के पास अगर कर्जा लेने जाते हैं तो वो हमें इतनी आसानी से कर्जा देंगे भी नहीं, अगर देंगे तो शरह सूद जो है पहले तो आपको सिक्योरिटी गार्ड जो दरवाजे पे रोक लेगा, आपको अंदर ही बैंक के जाने जाएगा। तो अगर किसी तरीके से आप बैंक के अंदर चले जाएंगे तो आपको कहा जाएगा नहीं आप ये कर्जा वापस कहां से करेंगे, आपकी तो जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो बहुत कमजोर है, चले आप एक काम करें, आप हमें ज्यादा शरह सूद के ऊपर हम रिस्क ले लेते हैं तो लेकिन आपको उसकी कीमत ज्यादा चुकानी पड़ेगी। अब पाकिस्तान के केस में जो सूरत हाल है इस वक्त, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट सूरत हाल है और तशवीशनाक भी है, जो इसहाक डार साहब ने कहा कि जी दो बातें उन्होंने कही ना, उन्होंने कहा एक तो वजारत खजाना का भी कल रिएक्शन आ गया और आज अभी जो हमने डार साहब की स्टेटमेंट भी दोबारा चलाई, वो ये कह रहे हैं कि मूडीज के ऊपर उन्होंने एक किस्म की नाराजगी का इजहार किया कि जी, और ये भी साथ कहा कि आप अपनी रेटिंग को रिवर्स करें। ये जो बिजनेस है इस तरह नहीं चलते। मेरा ख्याल है कि हमें सोच समझ के इस किस्म की बात इसलिए करनी चाहिए कि एक मैकेनिज्म होता है, एक तरीकेकार होता है। वजारत खजाना का ये मौक़िफ़ है कि यूजुअली जब इस किस्म के जो रेटिंग के फैसले होते हैं तो वेल इन एडवांस जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को और वजारत खजाना को कंसल्ट किया जाता है। इस केस में मूडीज ने ये 2 दिन पहले हुकूमत पाकिस्तान को बताया कि हम ये करने जा रहे हैं। उसके जवाब में इन्होंने जो भी अपना एक रिएक्शन देना था वो दिया, बट इनका ये ख्याल है कि प्रॉपरली हमसे कंसल्ट नहीं किया गया और उनका जी हम इसको स्ट्रांगली कॉन्टेस्ट करते हैं। लेकिन उसमें एक जो बात इसहाक डार साहब ने की है ना कि इसमें भाई परेशानी वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि ये तो आप यूरो बॉन्ड्स या बाकी इंटरनेशनल मार्केट से कर्जा उठाते हैं और फिलहाल वो ये कह रहे हैं कि ऐसी सिचुएशन नहीं है,
ہمارے لیے اس لیے پریشانی کی کوئی بات نہیں. وزیر خزانہ تو ایسے ہی کہیں گے نا, وہ کیا کہیں گے کہ جی ہم نے کیپٹل مارکیٹس میں جانا. اب بھی جو ہم بات کر رہے تھے کہ جو پاکستان کے غیر ملکی قرضوں کی ریکوائرمنٹس ہیں جو آئی ایم ایف کے پروگرام کے تحت اس سال ہمیں منیمم $40 ارب چاہیے تھا سیلاب سے پہلے, جس میں 34 سے 35 ارب ڈالر آپ کی فورن لونز کی ری پیمنٹس ہیں, اور باقی آپ نے کوئی 5 سے کچھ 6.2 ارب ڈالر ہمیں اس لیے چاہیے کہ ہم نے جو فورن ایکسچینج کے ریزروز ہمارے کم ہے اس کو بڑھانا ہے. تو اب اس صورتحال کے اندر یہ جو اس کے اندر میرا خیال کم از کم بھی کوئی $3 بلین کے ہم نے اس سال جو ہے بانڈز فلوٹ کرنے تھے, وہ اب ہمیں بانڈز فلوٹ کرنا مشکل ہو جائے گا. وہ قرضہ اگر ہم لینے بھی جائیں گے تو اس کی ایک قیمت ہوگی, ہو سکتا ہے ہمیں 10% سے بھی زیادہ قیمت چکانی پڑے. نارملی پاکستان میں اگر 6-7-8% کے اوپر قرضہ لے تو اتنا شور نہیں پڑتا, لیکن جیسے 8% کے اوپر آپ کوئی یورو بانڈ, کوئی سکوک بانڈ انٹرنیشنل فلوٹ کرتے ہیں تو اس کے اوپر پولیٹیکل ایک کاسٹ ہوتی ہے. تو کیا حکومت پاکستان اتنی ہائی کاسٹ پے کرنے کو تیار ہے ان حالات کے اندر؟ اور دوسرا یہ کہ کیا اگر یہ ہم قرضہ نہیں لیتے کیونکہ بہت مہنگا ہو جائے گا پاکستان کے لیے, تو کیا پاکستان کے پاس کوئی آلٹرنیٹس ہیں, کوئی 3 سے 4 ارب ڈالر جو سوورن بانڈ سے ہم نے لینا تھا وہ ہم کہیں اور سے لے سکے؟ کامران یہ اتنا آسان ہے. اب دوسری ایک چیز بڑی بریف اس کو ٹچ کر لیتے ہیں جو دوسرا میرے خیال میں بریک لے لیتے ہیں, اور کیونکہ اس میں جو آپ نے ایکسٹرنل ہماری ریکوائرمنٹس کی بات کی, اور اگر وہی جو اوپیک نے اور جو تیل پروڈیوس اور ایکسپورٹ کرنے والی کنٹریز ہیں انہوں نے اگر سپلائی کٹ کی ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ مزید جو ہے پرائسز اوپر جائیں گی تو ہمارا امپورٹ بل ہی جو ہے وہ سب سے زیادہ اس کا آئل کا ہے, تو اور ہمیں زیادہ ڈالر چاہیے ہوں گے, اور آلریڈی ہماری جو ریٹنگ ہے وہ ڈاؤن گریڈ کر دی گئی ہے, تو کافی کمپلیکیشن ہے. بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک سے پہلے بھی جیسے ذکر کر رہے تھے کہ ایک پاکستان کی معیشت کے لیے بری خبر ہم نے ذکر کیا کہ موڈیز نے جو ہماری کریڈٹ ریٹنگ ہے اس کو ڈاؤن گریڈ کیا ہے. تو دوسرا یہ اوپیک پلس جس کو روس اور سعودی عرب لیڈ کرتے ہیں, بنیادی طور پر یہ جو برآمد کرتے ہیں تیل, 23 ممالک ہیں اس میں, اور ان ایکسپیکٹڈلی ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ مغرب خاص کر کے امریکہ, بائیڈن یہ چاہ رہا تھا کہ وہ یہ ممالک تیل کی سپلائی جو ہیں وہ بڑھائیں تاکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں سپلائی بہتر ہو, ان کے اپنے ملک میں بھی قیمتیں کم ہو, اور باقی بھی جو یوکرین وار کی وجہ سے سارے کرائسس ہیں وہ ختم ہو. لیکن ان ایکسپیکٹڈلی انہوں نے کیا کیا ہے کہ اوپیک پلس نے 20 لاکھ بیرل پر ڈے تیل میں کمی کرنے کا اعلان کیا, اور اس کا انسٹنٹ رزلٹ کیا نکلا ہے کہ جو کچھ روز پہلے $84 پر بیرل جو کروڈ آئل بک رہا تھا اب وہ کوئی 94-95 تک چلا گیا. 95 آج پروگرام ریکارڈ کرنے سے پہلے جب ہم نے یہ بھی پاکستان کے لیے پر بیرل جو امید لگائے بیٹھے تھے کہ انٹرنیشنل ریسیشن ہوگی, تیل کی قیمتیں نیچے جائیں گی تو ہمیں بھی سستا تیل ملے گا, عوام کو جو ہے وہ ریلیف دیں گے, وہ بھی لگتا ہے کہ ڈبل ایک سارٹ ہوگی ہے ڈاکٹر صاحب کے لیے. 2 قسم کے ان کے لیے چیلنجز بھی اس کے اندر پیدا ہو گئے ہیں. ایک تو یہ کہ جو ہمیں گین ملنا ہے روپے کی, جو ایک اسٹرینتھ ہے وہ اسٹرینتھن ہو رہا ہے روپیہ, اس کی قدر بہتر ہو رہی ہے, اس کی وجہ سے ہمیں جو گین ملنا تھا وہ گین یہاں سے آف سیٹ اگر پورا نہیں ہوگا تو اچھا خاصا ہو جائے گا. اوپیک کا جو فیصلہ ہے یہ آپ کو یاد ہے کہ پریزیڈنٹ جو بائیڈن وہ جولائی میں سعودی عربیہ گئے تھے, اور ان کے دورے کا سب سے بڑا مقصد ہی یہی تھا ادر دین جو ان کے باقی اسٹریٹجک لیا تھا. آپ کو پتا ہے نا, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ الیکشن کیمپین میں محمد بن سلمان سے کوئی بات نہیں کی تھی, اور وہ کہتے تھے ان کو میں آئسولیٹ کروں گا تیل کی خاطر, کیونکہ ڈومیسٹک پالیٹکس ان کو بھی چاہیے, امریکنز کو بھی, ان کا بھی یہی مسئلہ ہے جو ہمارا ہے. تو انہوں نے تیل کی خاطر سعودی عرب کا دورہ کیا, اور ایک انہوں نے ریکویسٹ کی کہ آپ جو کٹس لگا رہے نہ لگائیں بلکہ اس کی جو پیداوار اس میں اضافہ کرے. تو بجائے پیداوار میں اضافہ کرنے کے اوپیک پلس نے اس میں 20 لاکھ بیرل پر ڈے کمی کر دی, جو کہ دنیا کی جو کھپت ہے اس کا 2% ہے, اور اس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ پرائسز کے اوپر پریشر آنا شروع ہو گیا. اب ڈار صاحب کے لیے چیلنج یہ ہوگا کہ ان حالات کے اندر اب انہوں نے ایک ٹرینڈ تو سیٹ کر دیا $12 کم کر کی قیمت کا, تو کیا وہ قیمت کو جو کمی ہے اس کو یہ مینٹین رکھ سکیں گے؟ خاص طور پر ابھی جو ہمارے ٹیکسز ہیں, پیٹرولیم لیوی جو ہم نے لگائی ہوئی ہے پیٹرول اور ڈیزل کے اوپر, وہ جو ہماری آئی ایم ایف کی ریکوائرمنٹس اسے $10 کم ہے کیومولیٹیولی. اس وقت 1 اکتوبر کو پیٹرول کے اوپر ہمارا جو لیوی ہونے کا ریٹ ہونا چاہیے تھا وہ $35 فی لیٹر, اس وقت $32.5 بھی نہیں ہے, اور ڈیزل کے اوپر ہمارا ہونا چاہیے تھا $20, اس وقت وہ ہمارا $12.58 ہے. ابھی آئی ایم ایف کا جو مشن ہے وہ پاکستان آ رہا ہے 26 اکتوبر کو ٹینٹیٹیولی, جو اسحاق ڈار صاحب نے کل خود کا 10 دن کا ان کا مشن ہے, تو اس میں یہ ساری چیزیں ریویو ہوں گی. ایک طرف تو ان کو یہ ریٹ بڑھانا پڑ سکتا ہے, دوسری طرف انٹرنیشنل پرائسز بڑھے گی, تو ڈار صاحب بیچ میں آ کے پھنس جائیں گے, فیصلے کرنا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا, خاص طور پر ان پاپولر. اور جب ہم پہلے ہی ہم نے پیٹرولیم لیوی کم کر کے اوور آل جو ریٹس کم کیے
اس کے اوپر پھر IMF کا ایک ریئیکشن آیا. انہوں نے رائٹرز کے ذریعے ایک اسٹیٹمنٹ دی کہ پاکستان کا جو پروگرام کے اوپر وہ جو ہے ابھی اس میں کوئی ریلیکسیشن نہیں ہم نے دی, اس کے اوپر عمل درآمد وہ جاری ہے. اس صورتحال کے اندر پھر ایک نیشنل اسمبلی اسٹینڈنگ کمیٹی میٹنگ پہلے سے اسکیجول تھی. وہاں پہ جو وزیر مملکت ہے خزانہ کی ڈاکٹر عائشہ پاشا, انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دی کہ نہیں ہم کمیٹڈ ہیں IMF کے پروگرام کے اوپر اور ابھی تک ہم نے کوئی وائلیشن بھی نہیں کی, اور جو اگر کوئی کمی بیشی ہوگی ریٹس کی وہ آئندہ آنے والے دنوں میں ہم پوری کر لیں گے. تو اس میں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن یہ تو آپ بات کریں نا پیٹرول کی قیمتوں کی, لیکن ظاہر ہے کہ آج کل جو تیل کی قیمتوں کے ساتھ لنکڈ ہیں آپ کی باقی انرجی کی جو پروڈکٹس ہیں, اس میں گیس کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوگا, بجلی کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوگا. اور میں وہ ایک بیان دیکھ رہا تھا, مصدق ملک صاحب کہہ رہے تھے کہ ان سردیوں میں ہماری کوشش ہوگی کہ کھانے کے اوقات میں اگر ہم گیس فراہم کر سکیں تو وہ بھی بہت بڑی بات ہوگی. تو میرا خیال ہے کہ کافی سیریس یہ پرابلم ہے. اگر یہ واقعی پرائسز انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیل کی اوپر جاتی ہیں تو پھر ہمارے لیے مسائل بڑھ جائیں گے, اور اس کو دیکھنے کے لیے ظاہر ہے کہ پھر آپ کو آؤٹ آف باکس سولوشن چاہیے. ڈار صاحب کو ایک ہفتہ ہو گیا ہے, اپنی ٹیم بھی انہوں نے لانا شروع کر دی ہے. تو جو ایک بندہ انہوں نے, ایک تو ہماری جو کابینہ ہے اس میں تو بھرمار ہے, جو منسٹر آف اسٹیٹ کہہ لیں یا اسپیشل اسسٹنٹ کہہ رہے ہیں, تو ایک اور ایڈیشن ہوا ہے. وہ میرے خیال میں ان ایکسپیکٹڈ تو نہیں تھا میرے خیال میں, جو باجوہ صاحب کو لگایا انہوں نے. 3 لوگ ان کے ماضی میں بہت قریب رہے ہیں. طارق باجوہ جو فارمر گورنر اسٹیٹ بینک بھی ہیں, فارمر سیکرٹری فائنانس, فارمر چیئرمین FBR, فارمر سیکرٹری اکنامک افیئرز. تو ڈار صاحب کی یہ A ٹیم کا حصہ رہے ہیں. دوسرے طارق پاشا تھے, ابھی بھی وہ قریب آ رہے ہیں, چل رہی ہے بات. اور تیسرے شاہد محمود صاحب تھے. شاہد محمود somehow ابھی اس وقت ان کو اس طرح قریب نہیں ہے. طارق باجوہ صاحب پہلے دن سے ان کے ساتھ تھے, انفارملی ان کے ساتھ میٹنگز میں بھی بیٹھ رہے تھے. تو طارق باجوہ کو انہوں نے لگا دیا ہے معاون خصوصی برائے خزانہ, معاون خصوصی برائے پرائم منسٹر آن فائنانس. تو اس سے 2-3 میسیجز. اور سٹیٹس ان کا منسٹر آف اسٹیٹ کا ہے, اسٹیٹس ان کا منسٹر آف اسٹیٹ کا ہو گیا. اور ڈاکٹر عائشہ بھی آلریڈی اسی اسٹیٹس پہ کام کر رہی ہیں. مطلب انہوں نے اوتھ لیا ہوا ہے نا, شی از منسٹر آف اسٹیٹ, تو ان کا اسٹیٹس ہے. تو اس ساری صورتحال میں ایک تو ڈاکٹر عائشہ پاشا جو ہیں وہ مارجنلائز ان کا رول ہو جائے گا, ان کو سائڈ لائن ان اے وے کر دیا گیا ہے. دوسرا اب آگی بات کہ طارق باجوہ صاحب کی, ان کی ایک لانگ ٹرم جو ایسوسیشن ہے ان کا ان کو بینیفٹ ہوا ہے. دیٹ از آلسو اے میسج کہ جو ریلیشنز ہوتے ہیں وہ لانگ ٹرم ہوتے ہیں, اور بیچ میں اگر کچھ لوگوں نے کسی کی فون کال اٹینڈ نہیں کی یا واٹس ایپ بلاک کر دیا تو اس کا پھر ریئیکشن تو آئے گا. اچھا, لیکن اس سے بڑھ کر کامران جو دوسری چیز میں ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا کہ جس طریقے سے مفتاح اسماعیل کو فارغ کیا گیا ہے وہ بڑا سرپرائزنگ تھا. پہلے پتہ چل گیا تھا کہ انسرمونیسلی ہم بھی بات کر چکے ہیں, ان کو ریموو کیا گیا. جو فردر ڈیٹیلز اب ہمیں مل رہی ہیں, جو لندن میں میٹنگ ہوئی وہاں پہ جب مفتاح اسماعیل صاحب کو انفارم کیا گیا کہ آپ کو تبدیل کرنے کا فیصلہ ہو, تو ان کو 1-to-1 میٹنگ نہیں ان کی نواز شریف صاحب سے اس سے پہلے یا شہباز شریف صاحب سے. پرائم منسٹر نے بھری میٹنگ میں ان کو بتایا کہ جی یہ فیصلہ ہوا کہ ہم آپ کو ہٹا کر اسحاق ڈار صاحب کو لے کے آ رہے ہیں. تو میرے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ اس کے اوپر جو مفتاح اسماعیل تھے انہوں نے اس چیز کا گلہ کیا کہ مجھے یہ خبر اخبارات سے ملی ہے, مجھے بہتر ہوتا کہ آپ خود بتا دیتے. تو اس کے اوپر ان کو کہا گیا کہ نہیں یہ کل ہی فیصلہ ہوا ہے, جو کہ آپ کو پتہ کل نہیں ہوا تھا. میرا خیال مرتضی علی شاہ کی شاید سٹوری آئی تھی دا نیوز کی کہ ان کو ہٹایا جا رہا ہے, اور یہ میٹنگ اس کے بعد ہوئی تھی. ایک چیز. دوسرا اس کے اندر مفتاح اسماعیل نے وجہ تو خیر نوے نہیں پوچھی, بٹ انہوں نے اپنی جو پوزیشن ایکسپلین کرنے کی کوشش کی تو میاں نواز شریف صاحب نے اس کو کوئی اتنا پازیٹیو جیسچر نہیں دیا, بلکہ انہوں نے گلہ یہ کیا کہ جب آپ نے تیل کی قیمتیں بڑھائیں تو میرے سے آپ نے کمٹ یہ کیا تھا کہ آپ صرف ایک دفعہ بڑھائیں گے. ذرائع کے مطابق مفتاح اسماعیل نے کہا کہ نہیں میں نے ایک دفعہ بڑھانے کی بات نہیں کی تھی, اور پھر انہوں نے کسی کا ریفرنس بھی دیا کہ جی یہ ایسے بات ہوئی تھی. بہرحال اس میٹنگ کا کوئی انجام جو اس کا جو آؤٹ کم تھا وہ کوئی اتنا اچھا نہیں تھا مفتاح اسماعیل کے لیے, اور جس طریقے سے ان کو وہاں سے ہٹایا گیا اور جو میٹنگ کے دوران اور بعد میں ان کو کولڈ شولڈر دیا گیا اور کسی قسم کی کوئی وہاں پہ ان کے لیے اپریسیشن نہیں تھی. نہیں, لیکن ایک تو تصویر تو ضرور جاری ہوئی لندن سے جس میں شہباز شریف بھی ہیں, اسحاق ڈار بھی ہیں اور نواز شریف بھی ہیں, اور ایک آدھا ٹویٹ بھی دیکھا ہم نے کہ شہباز شریف صاحب نے ایکنالج کیا ان کی پرفارمنس کو. لیکن مجھے لگتا ہے کہ پھر مفتاح صاحب کا وہی غصہ تھا کہ جب یہ تیل کی قیمتیں جو ہیں اسحاق ڈار صاحب نے کم کی, لیوی 5 روپے کم کی, تو اس کو انہوں نے کوٹ ان کوٹ کہا کہ یہ ریکلیس ڈیسیجن ہے, اور اس پر پھر ریئیکشن ڈار صاحب کا بھی آیا کہ اب آپ چھوڑ دیں, میرا کام ہے ڈیل کرنا. تو آپ کے خیال میں لگتا ہے کہ یہ شاید اس
اس کا ریئیکشن تھا کہ ایک تو انسیریمونیسلی ان کو نکالنا اور دوسرا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ایک بڑا کولڈ شولڈر دیا گیا, تو شاید اس پہ انہوں نے ریئیکٹ کیا ہے. آفٹر آل ہیومن بینگ ایک نیچرل ریئیکشن تو آپ ان کا کا مفتاح اسماعیل کو ایک کریڈٹ تو جاتا ہے نا کہ جب یہ حکومت آئی تو بات ہو رہی ہے کہ پاکستان دیوالیہ ہونے جا رہا ہے, آل دو کہ اس کے جو حالات ہیں وہ دوبارہ اسی طرف جا رہے ہیں. یہ جو موڈیز کا فیصلہ یہ پاکستان کے لیے کوئی اتنا اچھا فیصلہ نہیں ہے. تو آپ کم از کم ان کو, جس طرح ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی ذکر کیا کہ 17 اکتوبر کو غالباً ان کا ٹینیور پورا ہو رہا تھا, وہ ان کو پورا کر لینے دیتے یا ان کو کوئی اور پورٹ فولیو دے دیتے, کسی طریقے سے ان کو اکوموڈیٹ کیا جا سکتا تھا. نہ صرف یہ کہ ان کو جس طریقے سے فارغ کیا گیا, بعد میں پی ایم ایل ایل کے کچھ لوگوں کی طرف سے ان کے خلاف سوشل میڈیا کے اوپر ایک کیمپین بھی چلائی گئی ہے. اور جب یہ ریکلیس کا ٹویٹ آیا تو میرے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ پرائم منسٹر شہباز شریف نے پھر مفتاح اسماعیل کو کہا کہ آپ کو یہ ٹویٹ نہیں کرنا چاہیے تھا. ان کو کال کیا, اس سے پہلے پی ایم نے ان کو کال بھی کوئی نہیں کی, فارغ کرنے کے بعد ان کو کال بھی کوئی نہیں کی. تو جب یہ پھر ٹویٹ آیا تو پھر ان کو ٹھنڈا کیا گیا. پھر ایک لندن سے بھی کال آئی, ایک پھر اسلام آباد سے کال گئی. تو ایٹ لیسٹ لگتا ہے کہ پارٹی کے اندر وہ رہیں گے, یہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. پارٹی کے اندر لیکن کوئی ایکٹیو رول نہیں لگ رہا, اور ان کو میرا خیال ہے کہ وقتی طور پر ان کو سائیڈ لائن کر دیا گیا. بالکل, اور بالکل آپ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے یہاں ہوتا یہی ہے کہ مشکل فیصلے نو ڈاؤٹ انہوں نے کیے تھے, اور جو نیئر ڈیفالٹ تھا پاکستان سے اس کو بچایا. اور اب جو ظاہر ہے کہ جب ان کے پاس قلمدان نہیں رہا تو کچھ ایون کہ نون لیگ کے ایم این اے وہ سارا ان کو ذمہ دار قرار دے رہے تھے کہ انہوں نے ایک ٹویٹ تو میں نے کسی ایم این اے کا, پی ایم ایل این کا یہ بھی دیکھا کہ انہوں نے مہنگے داموں, جب انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں بہت زیادہ اوپر تھیں تو اس وقت تیل خرید رہی ہے, اس وجہ سے وہ بینیفٹ ہم نہیں دے سکے عام لوگوں کو. لیکن اب اسحاق ڈار صاحب آ گئے ہیں تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. کیا واقعی وہ ٹھیک کر پائیں گے؟ بریک کے بعد جب آئیں گے تو تذکرہ کریں گے کہ ورلڈ بینک نے بھی پاکستان کی جو اس وقت معیشت کی صورتحال ہے اس حوالے سے ایک تازہ رپورٹ جاری کی ہے. اس میں ہے کیا, بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. جی, بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. معیشت کے حوالے سے ہم ڈسکس تو کر رہے ہیں, اور انفارچونیٹلی ساری ہمارے پاس آپ کہہ سکتے ہیں کوئی مثبت خبریں نہیں ہیں. اب ورلڈ بینک کی طرف سے بھی ایک تازہ رپورٹ سامنے آئی ہے جو اکنامک آؤٹ لک ہے, اور اس میں شہباز اگین ورلڈ بینک جو ہے وہ اس خدشے کا اظہار کر رہا ہے کہ ہم جو آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان نے جو کمٹمنٹس کی ہیں اس سے شاید اب پاکستان پیچھے ہٹ رہا ہے, اور جو باقی بھی انہوں نے جو اعداد و شمار دیے ہیں تو وہ تو لگتا ہے آپ کو کہ ریئلسٹک ہیں بیکاز آف فلڈنگ, یہ انہوں نے اب نئی فورکاسٹ جاری کی ہے. دیکھیں, جب ہم بات کر رہے تھے کریڈٹ ریٹنگ کے ڈیسیژن کی, ایک چیز ہم اس کا ذکر کرنا اس وقت بھول گئے کہ یہ جو موڈیز کا فیصلہ ہے نا, اس کے پیچھے ایک بہت بڑی جو وجہ تھی سیلاب کے جو اعداد و شمار ہیں جس طریقے سے بڑھا چڑھا کر پیش کیے گئے. اس میں ناظرین غور کرنے والی بات یہ ہے کہ انیشلی جب آپ کو یاد ہوگا سیلاب کے فوراً بعد کو 10 سے 12 ارب ڈالر کا تخمینہ آیا تھا نقصانات کا, وہ نمبر پھر بڑھ کر 18 ارب ڈالر ہو جاتا ہے, پھر 24 ارب ڈالر, پھر یو این کے سیکریٹری جنرل جو ہیں وہ 30 ارب ڈالر کا فگر دیتے ہیں, پھر جو ایک نیشنل رسپانس کمیٹی بنی ہوئی ہے فلڈ کے حوالے سے وہاں پہ 40 ارب ڈالر کا فگر دیا جاتا ہے. تو میرے ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ جب یہ ایک نمبر آہستہ آہستہ بڑھ رہا تھا بغیر کسی ڈیٹیلڈ پوسٹ ڈیمیج اینڈ نیڈ اسیسمنٹ رپورٹ کے, تو ود ان دا گورنمنٹ کچھ ایڈوائز کیا گیا تھا کہ ان اعداد و شمار کو آپ اتنا بڑھا چڑھا کر مت پیش کریں, اس کا آپ کو نقصان ہوگا. اور ایک نقصان ہم نے دیکھ لیا کہ موڈیز نے جو پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ کو ڈاؤن گریڈ کیا ہے. ظاہر ہے کہ جب آپ 30 سے 40 ارب ڈالر کے نقصانات کا تخمینہ بتائیں گے تو پھر دنیا سوچے گی کہ اس کے لیے پیسہ بھی چاہیے ہوگا. اب یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ یہ نقصانات کتنے حد تک ریئلسٹک ہیں, کتنے حد تک نہیں ہیں. کچھ نمبرز ہمیں بھی لگ رہے ہیں کہ بہت زیادہ انفلیٹڈ ہیں. اب کامران جو بات آپ کر رہے تھے ورلڈ بینک کی رپورٹ کی, یہ ورلڈ بینک نے پاکستان ڈیولپمنٹ اپ ڈیٹ ان کی بائی اینول رپورٹ آتی ہے, کل انہوں نے ریلیز کی ہے, اور یہ اس کے اندر کوئی جو خبریں ہیں کوئی اتنی اچھی نہیں ہیں. بیسڈ آن دیز اسیسمنٹس اور جو نمبرز ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے ورلڈ بینک نے اب بتایا کہ آپ کے جو میجر میکرو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں وہ کس طرف بڑھ رہے ہیں. اس میں جتنے بھی انڈیکیٹرز ہیں اس میں کوئی پازیٹیوٹی نہیں ہے. جو ہمارے تمام جو اہداف تھے ود دی آئی ایم ایف وہ اس سے یہ تمام اس کو بریچ کر رہے ہیں. اور اس کے اندر جو 3-4 بڑے انڈیکیٹرز ہیں وہ پہلے بتا دیتے ہیں کہ جو آئی ایم ایف کے پروگرام کا جو بنیادی اس کا ٹارگیٹ ہے کہ جو پاکستان کا پرائمری بجٹ ہے وہ سرپلس میں ہونا چاہیے تاکہ ملک کے اوپر قرضوں کا بوجھ کم ہو. تو اسی حوالے سے ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ 153 ارب روپے کا ہم نے سرپلس دینا تھا, لیکن جو ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے اس کے مطابق 153 ارب روپے کا سرپلس نہیں ہوگا, بلکہ جو پرائمری بجٹ ڈیفیسٹ اس دفعہ پھر ہوگا کوئی 3% آف دا جی ڈی پی,
جو کہ آج کے اگر آپ جی ڈی پی کا جو سائز ہے اس کے حوالے سے کوئی 2500 ارب روپے کا یہ کوئی ڈیفیسٹ بن رہا ہے. سرپلس سے ہم ڈیفیسٹ کی طرف جا رہے ہیں. بہت بڑا ایک چینج ہے. یہاں پہ کچھ امید ہے کہ ہمیں آئی ایم ایف سے کچھ ریلیکسیشن مل سکتی ہے کہ جو خرچہ سیلاب زدگان کی جو بحالی کے اوپر ہوگا وہاں تک ہمیں ریلیف مل سکتی ہے. دوسرا جو نمبر ہے جس کو ورلڈ بینک دکھا رہا ہے ڈیویشن میں, جو کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ ہے, پہلے جو آئی ایم ایف کا تخمینہ تھا کہ 2.5% آف جی ڈی پی یا تقریباً 11 ارب ڈالر ہوگا, اب جو ورلڈ بینک کے ایسٹیمیٹس ہیں اس کے مطابق یہ 4.3% آف دا جی ڈی پی, یہ کوئی 19 ارب ڈالر کے آس پاس بنتا ہے. مطلب یہ کہ ہمیں 8 ارب ڈالر تو صرف اضافی ہمارا یہاں پہ ایک بوجھ پڑ رہا ہے. انفلیشن کا نمبر جو ہے پہلے آئی ایم ایف کا جو تخمینہ تھا وہ 18.5 سے 20% کا تھا. حکومت کا جو ٹارگٹ ہے وہ 11.5% کا تھا. ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق یہ بھی کوئی 23% سے زیادہ مہنگائی کی شرح رہے گی. اور دوسری بات ہم کر لیتے ہیں اس کے اوپر تھوڑی سی, جو بجٹ کا خسارہ ہے وہ پہلے 4.9% کا ایک ہدف تھا, وہ اب بات ہو رہی ہے 6.9% کی. اور ایز اے ریزلٹ آف دیٹ جتنے بھی انڈیکیٹر جب خراب ہوں گے تو پاکستان کا جو کل قرضہ ہے جو ایسٹیمیٹڈ ہے وہ تھا 68% آف دا جی ڈی پی. ورلڈ بینک کے بقول یہ بڑھ کر تقریباً 72% کے قریب ہو جائے گا. کامران, اس میں کوئی بھی ایک پازیٹیو انڈیکیٹر نہیں ہے. لیکن مجھے ایک چیز اس پہ ضرور اعتراض ہے. دیکھیں, اگر تو یہ نارمل سرکمسٹانسز ہوں تو دین اٹ میک سینس کہ آپ جو ورلڈ بینک بھی کہہ رہا ہے کہ ہم, اور آئی ایم ایف نے بھی کہا کہ جی جو آئی ایم ایف کے ساتھ ہم نے جو کمٹمنٹس کیے ہیں اس کے مطابق ہم رہیں. اب یہ خود ورلڈ بینک اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ جو پاکستان کی جو حالیہ سیلاب ہیں یہ جب سے پاکستان بنا ہے اس کے ساتھ اگر کمپیئر کریں تو یہ ورسٹ جو ہے نا فلڈنگ ہے. جب اس چیز کو وہ ایکنالج کر رہے ہیں, ایک ایکسٹراڈنری سچویشن ہے, ایون ڈیولپڈ کنٹریز میں بھی اگر اس طرح کی قدرتی آفت آتی ہے تو کیا بزنس ایز یوزول چل سکتا ہے؟ تو اٹ سیمز کہ شاید یہ ورلڈ بینک بھی جب رپورٹ بناتی ہے تو انہوں نے تذکرہ تو کر دیا فلڈنگ کا, نقصانات کا بھی تذکرہ کر دیا, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کے گھر کو آگ لگی ہوئی ہے لیکن ہمیں مسئلہ نہیں ہے, آپ آگ بجھانے کو چھوڑیں, جو ہم نے آپ کو کہا ہے وہ اس پہ جو ہے نا وہ کام جاری رکھیں. تو ورلڈ بینک جب بریفنگ دے رہا تھا ان کے لوگوں نے یہاں پہ بریفنگ ارینج کی تھی رپورٹ کی, جو اس کی فائنڈنگز ہے اس کو ڈسکس کرنے کے لیے. میں فرینکلی اس وقت میرے ذہن میں ایک ہی بات آ رہی تھی, دی کنفیشنز آف اکنامک ہٹ مین, کہ کس طریقے سے ڈیولپنگ کنٹریز ان کو گھیرا جاتا ہے. بات کرنے سے پہلے میں یہ کلیئر کر دوں کہ ہمارا بہت بڑا ہم خود اپنے آپ کو ذمہ دار میں ٹھہرانا چاہیے جو بھی صورتحال ہے. آپ 76 افراد کی آپ کی کابینہ ہے, گاڑیوں کے حوالے سے مطلب امپورٹڈ گاڑیاں 6,000 سی سی تک ڈیوٹی فری منگوانے کی کوشش ہوئی, کامیاب نہیں ہوئی. آپ کوئی ایک نام لے لیں, کسی بھی چیز میں کوئی کمی ہم نے نہیں کی, 150% ایگزیکٹو الاؤنس دے دیا. یہ سارا بیک گراؤنڈ ہے, لیکن جو بات آپ نے کی وہ بات بھی ریلیونٹ ہے. اب جو ریسیپی ورلڈ بینک نے پرپوز کی ہے کہ ان حالات کے باوجود آپ مانیٹری پالیسی کو ٹائٹ رکھیے, مطلب شرح سود کو کم نہ کیجیے, آپ فسکل سسٹینیبلٹی کو آپ قائم رکھیں گے, آپ جو ہے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کریں گے. یہ لکھا ہوا ہے اس کے اندر کہ جو انرجی ریفارمز ہیں, ریفارمز کا مطلب ایک ہی آتا ہے ورلڈ بینک کو اور آئی ایم ایف کو, قیمتیں بڑھاؤ, وہ بھی آپ کریں گے. تو پھر آپ کو فسکل سپیس پیدا ہوگی, وہ جو سپیس پیدا ہوگی وہ پھر آپ کہیں اور آپ. لیکن مجھے آپ یہ بتائیں کہ ہم نے سیلاب میں ابھی تو تخمینے لگ بھی رہے ہیں کہ کتنا زیادہ لائف سٹاک کو نقصان ہوا ہے, زراعت کے شعبے کو نقصان ہوا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ فسکل پالیسی اپنی ٹائٹ رکھنی ہے. تو اگر ایک تو کیش گرانٹ گورنمنٹ دے گی ان لوگوں کو, پوری دنیا میں ہوتا ہے جب اس طرح کی آفت آتی ہے تو آپ سستے قرضے دیتے ہیں ان لوگوں کو تاکہ وہ دوبارہ ریوائیو ہو سکیں. تو اگر اس طرح وہ کریں گے تو گورنمنٹ کے پاس تو کچھ بھی نہیں رہے گا. ایک تو وہ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جو جی ڈی پی کی گروتھ ہے, جو ترقی کی شرح ہے, وہ 5% کا ہدف تھا, پچھلے سال 6% تھی, وہ کہہ رہے ہیں اب 2% ہو جائے گی. اور جب یہ پالیسیز آپ امپلیمنٹ کریں گے پھر کیا ہوگا؟ مہنگائی میں اضافہ, بے روزگاری میں اضافہ, غربت میں اضافہ, اور ملک کے جو حالات ہیں اور زیادہ خراب ہوں گے. اور وہ اس کے ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ ایکسچینج ریٹ رجیم کے ساتھ بھی کچھ نہیں کریں گے, اسٹیٹ بینک کی اٹانومی کو بھی دیں گے. مطلب پکچر ایک بڑی بلیک سی پینٹ کر دینی, اور آخر میں ایک ایسا نسخہ پکڑا دینا جس کے آپ بجائے آپ کے مسائل حل ہوں وہ آپ کے خراب ہوتے ہوں. تو میرے خیال میں پالیٹکس بھی ہو رہی ہے, فائنڈنگز ٹھیک ہے ان کی, ریکمنڈیشنز کے اوپر مجھے پرابلم. چلیں, اٹس انادر چیلنج فار اسحاق ڈار. یہاں پہ بریک پہ جائیں گے اور بریک کے بعد کنٹینیو رکھیں گے کہ ورلڈ بینک نے جو خود ایکنالج کیا ہے, اعداد و شمار دیے کہ سیلاب کی وجہ سے پاکستان میں جو غربت کی شرح ہے اس میں مزید اضافہ ہوگا. جی
جی بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم ورلڈ بینک نے جو پاکستان کے بارے میں جو رپورٹ جاری کی ہے اس پر تذکرہ کر رہے تھے. تو شہباز ایک اور جو پہلو ایک طرف تو ظاہر ہے کہ بریک سے پہلے بھی ہم نے ذکر کیا کہ ابھی بھی وہ چاہتے ہیں کہ ہم آئی ایم ایف کے جو شرائط ہیں اس پر عمل درآمد کریں, لیکن خود جو ورلڈ بینک ہے وہ ایکنالج کر رہا ہے کہ ان فلڈز کے نتیجے میں کم از کم جو 90 لاکھ پاکستانی ہیں وہ خط غربت کی لکیر سے نیچے چلے جائیں گے. اب جب وہ خط غربت کی لکیر سے نیچے چلے جائیں گے, دوسرا ہم آئی ایم ایف کی پالیسیز پہ امپلیمنٹ کریں گے, بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کریں گے, ہم جو ہے وہ شرح سود میں بھی اضافہ کریں گے اور پیٹرول کی قیمتوں میں بھی اضافہ کریں گے, تو پھر جو ادروائز بھی جو فلڈز جہاں پہ نہیں بھی آئے, مجھے تو یہ خدشہ ہے کہ وہ لوگ بھی شاید غربت کی لکیر سے نیچے چلے جائیں. باقی آبادی بھی ہے کہ جب اس طرح کی ریکمنڈیشنز آتی ہیں اس کی بڑی سیویئر امپلیکیشنز ہوتی ہیں. اور میرا سب سے بڑا پرابلم جو ہماری بیوروکریسی کے ساتھ اور جو کیبنٹ ممبرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ یہ ورلڈ بینک کے ڈاکومنٹس پڑھتے نہیں ہیں یہ, اور ایسی شرائط مان لیتے ہیں, اور کچھ چیزوں پہ تو یہ ریزسٹ کرتے ہیں جہاں پہ ان کا اپنا جو انٹرسٹ ہے وہ ہارم ہو رہا ہوتا ہے, باقی چیزوں کے اوپر یہ مان لیتے ہیں. اچھا خیر, ایک تو یہ چیز, دوسرا جیسا ہم نے اس کا سیلاب کے نمبرز کا ذکر کیا تھا, ایگزیجریٹڈ لگ رہے ہیں $40 میرا نہیں خیال اتنے لاسز ہوں گے. اگر آپ دیکھیں سندھ کا علاقہ جہاں سے آپ بھی ہو کے آئے ہیں, یہ وہ علاقہ ہے جہاں پہ آپ کی فصلوں کا نقصان ہوا ہے اور بے تحاشا ہوا ہے, گھروں کا بھی نقصان ہوا ہے, بٹ گھر اس طریقے سے گرے نہیں ہیں. آپ خود انہیں سوائے وہ جو کہ آپ کے کچے کے علاقے میں تھے, کے پی کے میں چونکہ وہ جو پانی کا جو اس کی رکاوٹ تھی جہاں جہاں پہ وہ تباہی ہوئی ہے, اتنا میسو جس طرح ہم لاسز بتا رہے ہیں وہ نہیں ہے. بٹ ورلڈ بینک نے بھی اپنا جو کچھ تخمینے تھے ناظرین, انہوں نے وہ اپنے بھی ریوائز کر لیے ہیں. آج سے 2 ہفتے پہلے ایک انٹرنل نوٹ ورلڈ بینک نے حکومت کے ساتھ شیئر کیا تھا, اس میں انہوں نے پاورٹی کے نمبرز دیے تھے جو ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے تھے. ورلڈ بینک نے اپنے جو ایسٹیمیٹس اس کو کم کر دیا ہے, پاکستان میں جو غربت ہوگی ایز اے ریزلٹ آف دی فلڈز. اب جو نیا تخمینہ آیا اس کے مطابق جو ابھی پاکستان میں غربت کی شرح ہے, یا تقریباً جتنے بھی افراد جو غربت کی لکیر سے نیچے ہیں, اس میں ورلڈ بینک کی اب نئی رپورٹ کے مطابق 58 لاکھ افراد سے لے کے کوئی 90 لاکھ افراد ابھی بھی غربت کی اس کی لکیر سے نیچے مزید جا سکتے ہیں. یہ کوئی بنتی ہے آپ کی جو پرسنٹیج کو 2.5% سے لے کے 4% تک. پہلے یہ نمبر جو تھا, جو منیمم بھی ورلڈ بینک کا ایسٹیمیٹ تھا وہ 99 لاکھ تھا, تقریباً 1 کروڑ سے لے کر 1.54 کروڑ افراد کا انہوں نے تخمینہ دیا تھا. اس میں ورلڈ بینک نے اچھی خاصی کمی کی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پہلا ایک خدشہ تھا کہ سیلاب نے بہت زیادہ تباہ کاری کی ہے, اتنی تباہی نہیں ہوئی. تو ایک انوویٹس اے پازیٹیو سائن. لیکن ابھی بھی جو ورلڈ بینک کی ڈیفینیشن ہے پاورٹی کی, لو مڈل انکم گروپ جس پہ پاکستان آتا ہے, جس کے ساتھ جس شخص کی جو روزانہ کی آمدن $3.65 یومیہ ہے, جو آج کے ایکسچینج ریٹ کے اوپر تقریباً $800 بنتی ہے, تو جس کی آمدن اس سے زیادہ ہے وہ غریب نہیں ہے, جس کی سے کم ہے وہ غریب ہے. تو پاکستان میں اس ڈیفینیشن کے مطابق 40% جو آبادی ہے وہ غربت کی لکیر سے نیچے رہ رہی ہے, جو تقریباً آپ کے 89 ملین پیپل بن جاتے ہیں. ان افراد کی جو فلاح و بہبود ہے کامران, وہ صرف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے لیکن میں ایک چیز یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گا نا کہ شاید لوگوں کو ایک مس انڈرسٹینڈنگ نہ ہو, ایک مس پرسیپشن ہو کہ سیلاب کی وجہ سے اتنی بڑی تباہی نہیں مچی. میرے خیال میں تباہی تو بہت زیادہ مچی ہے. جن لوگوں کا نقصان ہوا ہے شاید یہ لگے گا کہ شاید ہم انسینسٹیو ہیں. یہاں پر آئی تھنک وضاحت ضروری ہے کہ ان ٹرمز آف جو ہماری کیلکولیشن ہے لاسز, یہ اس کی بات کریں. ورنہ تو جو جس لارج اسکیل ایریا میں جہاں مطلب مجھے موقع ملا جانے کا, جو تباہی ہوئی ہے ان لوگوں کا تو, جس کا اگر ایک گھر تھا یا کوئی فصل تھی وہ تباہ ہو گیا, اس کا تو سب کچھ لٹ گیا نا. اس کے لیے تو تباہی بھی میرے خیال میں چھوٹا ورڈ ہے. کوشچن اونلی از کہ جتنی ہم ایکچولی گورنمنٹ لیول پہ اسکیل ہے, اس کا جو اسکیل اور اس کا جو ایکچولی اکنامک امپیکٹ بتا رہے ہیں اس کی آپ بات کر رہے ہیں کہ شاید یہ جو اچھا اس میں بالکل اب ٹھیک ہم اس کو کلیریفائی کر دیں کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ تباہ کاری نہیں ہوئی. ہم خود مانتے ہیں, ہم ساری دنیا مانتی ہے کہ جیسے ورلڈ بینک نے بھی کہا کہ سنس 1947 یہ ورسٹ ایور فلڈز تھے. اب ایک نمبر تھا وزارت خزانہ کی انٹرنل رپورٹ کے اندر جو کبھی پبلک نہیں ہوئی کیونکہ اس میں نمبر کم تھا, ہم زیادہ دکھانا چاہ رہے تھے. جو آپ کے لائف سٹاک کا جو انہوں نے ایسٹیمیٹ لگایا تھا ویلیو اس کی, اس کو جب میں نے جو انہی کا نمبر دیا ہوا تھا کہ غالباً اس وقت 5.5 لاکھ جو جانور کہے گئے تھے کہ اس میں وہ ڈیتھس ہوئی ہیں ان کی, وہ میں نے جب نمبر کو کیلکولیٹ کیا تو پر اینیمل, اب ایوریج ریٹ میں لے رہا ہوں, بیچ میں کوئی گائے بھی ہو سکتی ہے, کوئی بکری بھی ہو سکتی ہے, کوئی بھینس بھی ہو سکتی ہے, کوئی اونٹ بھی ہو سکتا ہے, ہمیں نہیں پتا. پر اینیمل جو ایوریج ریٹ آیا وہ $12 لاکھ کا آیا تھا ایک جانور کا. اب یہ انیشل رپورٹ ہے, مجھے نہیں پتا فائنل نمبر کیا آتا ہے. اب مجھے بتائیے پاکستان میں کون سے جانور $12 لاکھ کا ملتا ہے؟ ہم جب اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں فار آور ویسٹڈ انٹرسٹ
کہ ہمیں قرضے زیادہ مل از جائیں اٹ گے. پاسبل کہ جو اس کا ہو سکتا ہے کہ جو اس کا نیٹ امپیکٹ ہے، دیکھیں نا اگر کسی کے پاس بھینس ہے یا بھیڑ بکریاں ہیں، اس کا جو اگر وہ سلسلہ ختم ہو گیا، لیٹ سے بھینس ہے اس کی وجہ سے وہ دودھ بیچتے تھے، تو اس کا جو امپیکٹ ہے شاید اس چیز کو میتھڈالوجی کا نہیں پتا کیا انہوں نے وہ اپلائی آپ کی بات ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کو آپ اس کے لائف سائیکل کے اوپر تو نہیں آپ کیلکولیٹ کر سکتے نا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا یہ جانور مر گیا، ٹھیک، تو آپ کتنا اس کا نقصان بتائیں گے؟ نہیں، لیکن اگر اس کے ساتھ لیٹ سے اگر کسی کے پاس ایک لائف سٹاک ہے، اٹ از ڈیبیٹیبل، تو اس سے اگر سالانہ منتھلی اس کو 50,000 روپے انکم ہو رہی تھی تو ساتھ اس کی انکم بھی چلی گئی نا. آپ ڈبل کر لیں نا اس کو. اگر آپ یہ بات بھی کر لیں جو کہ نہیں ہے، بٹ اگر یہ بھی کر لیں، اگر 5 لاکھ کا یا 3 لاکھ کا آن ایوریج 3 لاکھ کا آپ کو اچھا جانور ملتا ہے. ہاں، بٹ آئی ایگری ود یو کہ اگر وہ واقعی تو یہ آپ کو جسٹیفائی کرنا پڑے گا. کس میتھڈالوجی کے تحت آپ نے یہ نمبر نکالا؟ پوسٹ ڈیمیج نیڈ اسیسمنٹ رپورٹ ہے جو ورلڈ بینک، اے ڈی بی، یو این اور یورپی یونین مل کے کر رہے ہیں. 15 اکتوبر اس کی ٹینٹیٹو ڈیٹ ہے، مے بی وہ 20 اکتوبر تک آ جائے. اس کا ہم دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا نمبر آتا ہے. لیکن جو ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے نا، اس کے اندر اب ایک جو انہوں نے انٹرسٹنگ جو پیٹرن بتایا کنزمپشن کا، کہ جو آپ کی انکم لیولز ہیں وہ ڈٹرمن کرتے ہیں کہ آپ کا خرچہ کیا ہوگا. اور یہ پاکستان کا ایک سروے ہے، اسی کو انہوں نے کوٹ کیا، حکومت پاکستان کا سروے ہے، کہ جو 10% غریب ترین افراد ہیں ان کی جو ٹوٹل آمدن ہے اس کا 50% وہ جاتا ہے صرف ان کے کھانے پینے کے اوپر. اور یہی نمبر جو ہے جو پاکستان کے 10% امیر ترین ہے ان کا وہ 1/3 بھی نہیں بنتا. اور اسی طریقے سے اگر آپ 2-3 بڑے خرچے جو ہیں ایک غریب شخص کے جو غریب ترین ہے 10%، اس کے گھر کے کھانے کا خرچہ، اس کے گھر کا کرایہ اور یوٹیلیٹیز، یہ سارا ملا لیں تو 75% وہ شخص جو غریب ترین ہے اپنی آمدن کا ان 3 چیزوں کے اوپر خرچ کرتا ہے. اور جس طریقے سے بجلی، گیس اور تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ جلد ہی 50% جو ابھی کھانے کا وہ دیتے ہیں تو یہ بڑھ کر شاید یہ ریپلیس کر دیں گے. حکومت کو اب وہ جو کام انہوں نے پکڑا ہوا ہے نا کہ امیر ترینوں کو سبسڈی دے دینی ہے اور غریبوں کے لیے آپ دے دیں 2,000 روپیہ، اور جس میں میرا خیال یہ اسٹریٹجی اب ختم ہوگی. چلے کام نہیں کرے گی. پروگرام دا ریویو سے اتنا ہی. مجھے کامران یوسف اور شہباز رانا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.